बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम चौधरी गुलाम हुसैन है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा विद गुलाम हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून की 5 साल कारकर्दगी और उनके जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। जी राय साहब, जो आपकी पार्टी के बहुत से लोग जो है वो आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो मियाँ साहब का कहना ये है कि ये लोग हमारे थे ही नहीं। तो अगर ये लोग आपके नहीं थे तो आपने लिए क्यों थे? आप क्या कहते हैं इस पे? ये जो लोग हैं, मियाँ साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है कि ये लोग जो है ना, ये फसली बटेरे होते हैं। एक दफ़ा एक पार्टी में जाते हैं, दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टी में, तीसरी दफ़ा तीसरी पार्टी में। अब भी उन्होंने जब देखा कि मियाँ साहब पर बुरा वक्त आया है तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर जो असली मुस्लिम लीगी है वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। ना ही वो मुस्लिम लीग को छोड़ेंगे और ना ही वो मियाँ साहब को छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी दिन ब दिन मजबूत हो रही है और आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी और मियाँ साहब सुखरू होंगे। लेकिन राय साहब, जो जब इन लोगों को आपने पार्टी में लिया था, तो अगर उस टाइम के आप जो मियाँ साहब के इंटरव्यू है वो उठा के देखें तो आप के मियाँ साहब जो आपके कायद हैं उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मुझे चाहिए, मुझे अपना सिस्टम आगे चलाने के लिए इन बंदों को मुझे चाहिए। तो उस टाइम तो मियाँ साहब ऐसे कह रहे थे, अभी कह रहे हैं कि ये बंदे हमारे थे ही नहीं। तो ये तजाद सनी है, जब आ जाते हैं आपके पास तो और आइडिया, जब पार्टी छोड़ के चले जाते हैं फिर आप कहते हैं कि ये हमारे थे ही नहीं। नहीं है मसला। दरअसल ये है कि जब ये लोग इलेक्ट होकर आए थे, ये ज़्यादा हैसियत में आए थे मुस्लिम लीग में, और मुस्लिम लीग की भी मजबूरी थी, क्योंकि जब ये लोग मुस्लिम लीग में जॉइंट होना चाहते थे उस वक़्त इनको लिया गया। मगर किसी के अंदर के हालात तो हर इंसान नहीं जानता है, वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है। मगर ये लोग धोखेबाज निकले, इसलिए मियाँ साहब ने सही कहा है कि जो कुछ कहा है हम उसके पीछे हैं कि मियाँ साहब जो फरमा रहे हैं वो सब कुछ सही फरमा रहे हैं कि ये लोग वैसे ही थे और ऐसे ही चले गए हैं। जी राय साहब, जो आपके जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ और मरियम बीबी, ये जो इंतखाबी जलसे कर रहे हैं इसमें जो है इमरान खान को वो लाडला कह रहे हैं। हालांकि रिसेंटली जो अदालती जजमेंट आई है, अदालत ने तो आपके जो दनियाल अजीज साहब है उनको लाडला करार दिया है। तो ये क्या माजरा है राय साहब? ये जो अदालत ने चौधरी दनियाल साहब को कहा है कि ये लाडले हैं, ये उन्होंने उसको लाडला नहीं कहा है। ये तो एक, जैसे आप पंजाबी में बोलते हैं कि आप किसी को नीचा करने के लिए ये कहते हैं कि ये लाडला है। असली लाडला तो उनका इमरान खान ही है, जिसको हर चीज़ से वो बरी कर रहे हैं। कि देखो, वो उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा था, एक मुल्क के एसपी को उन्होंने सामने खड़ा होकर अपने लोगों से उसको मारा, फिर उसको ये बोलते हैं कि ये बरी है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है। तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चलता। फिर उसकी ऑफ शो कंपनी थी जिसका उसने खुद करार किया कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसका डायरेक्टर था, ये सब कुछ उसने बताया है। तो कोर्ट वाले बोलते हैं कि ये उस कंपनी का ना मालिक था ना डायरेक्टर था। 2015 तक तो वो उसका मालिक था। अगर उसने वो कंपनी डिक्लेयर नहीं की तो वो कैसे जो है सादक और मीन हो गया? जी राय साहब, जो आपके कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो रिसेंटली उनके खिताब में वो कह रहे हैं कि मेरा जो झगड़ा है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, इमरान खान से नहीं है, मेरा झगड़ा खलाई मखलूक से है। तो प्लीज़ मुझे ये समझाइएगा कि ये खलाई मखलूक से क्या उनका मुराद है, ये खलाई मखलूक कौन सी है? एस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया है जिसके मतलब वो बोलते हैं, ये ही फैसले करते हैं ऊपर से सुनकर। जो मौजूदा सेनेट का इलेक्शन हुआ है उससे तो ऊपर वालों ने ही वोट दिए हैं। और जरदारी साहब ने जब खुद बोला है कि मैंने ये वोट लिए हैं लोगों से, तो एक आदमी 6 वोट लेकर आता है, वो 6 वोटों की ताकत से
وہ جیتتا ہے، لوگ اس کو ووٹ ملتے ہیں 54 57، وہ بھی تو کسی نے اس کو ووٹ دیے ہیں نا۔ ویسے تو میں نے آج میری عمر جو ہے 65 سال ہو گئی ہے، مگر میں نے آج تک یہ نہیں سنا ہے کہ 6 آدمی ذات الیکشن لڑ کر کسی ملک کے سینٹ کے چیئرمین بنے، یا کسی دوسری پارٹی میں، سیاسی پارٹی تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا ہے کہ یا تو یہ ووٹ خریدے گئے ہیں، یا جیسے وہ محمود غزائی صاحب کہتے ہیں کہ اوپر سے ان کو آرڈر آیا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام چودھری غلام حسین ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں نیو ٹاک شو جائزہ ود غلام حسین، جس میں ہم ملکی اور غیر ملکی خبروں پر تبصرہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پولیٹیشین اور تبصرہ نگار۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 5 بجے UK ٹائم کے مطابق اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jaizavithghulamhussain@anmoltv.co.uk۔ شکریہ۔ جی رائے صاحب، ابھی ریسنٹلی چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کے گرد ایسے لوگ ہیں جو اداروں کے ساتھ ماض آرائی چاہتے ہیں، اور سیکنڈلی انہوں نے کہا ہے کہ جو مریم نواز ہے ان کو میں اپنے دوست کی بیٹی مانتا ہوں، ان کو میں لیڈر نہیں مانتا ہوں۔ تو آپ اس کے بارے میں؟ وہ چودھری نثار صاحب انشاءاللہ وہ ان کا موقف ہے کہ وہ جس طرح چاہیں وہ بیان دے سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ ہماری پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے اور میاں صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ جی رائے صاحب، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور PTI نے کا مقصد جو ہے وہ صرف عوام کو بیوقوف بنانا ہے، انہوں نے کوئی عوامی خدمت نہیں کی ہے، اور اس جو بلاول زرداری نے کہا ہے وہ تو اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے اوپر کہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی اور PTI یہ دونوں ملے ہوئے تھے اندر سے۔ صرف ان کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو ہٹایا جائے۔ ہٹانے کے بعد جب یہ الیکشن ہوئے ہیں سینٹ کے، اس میں سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اندر سے پیپل پارٹی اور PTI ملے ہوئے تھے۔ عمران خان بولتے تھے کہ میرا 21 سال کا کریئر ختم ہو جاتا ہے اگر میں PTI پیپل پارٹی کے ساتھ ملے تو۔ آخر میں PTI اور پیپل پارٹی نے مل کر سینٹ کا چیئرمین بنایا ہے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اپنی زبان سے ان کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، اس لیے ان کی بات پر زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے، اور عوام پاکستان کی اب جان چکی ہے، زرداری صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو کو بھی اور عمران خان اور اس کے جو 7 آدمی ان سب کو، کہ یہ سب ابھی جو آپ کی گورنمنٹ جو کلیم کر رہی تھی کہ ہم 2018 میں جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، ابھی جو ہی آپ نے دیکھا ہے کہ سمر سٹارٹ ہوا ہے تو ملک میں لوڈ شیڈنگ کی، آپ کراچی میں، پنجاب کے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، غیر اعلانیہ طور پہ 13-14 آور جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو جو آپ کی گورنمنٹ کا جو یہ نعرہ تھا کہ ہم 2018 تک لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم کر دیں گے، بلکہ ہم دوسرے ملکوں کو الیکٹرک بیچیں گے، تو ابھی تو آپ کی یہ حکومت کا جو دعویٰ ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح جو ان کے پرائم منسٹر تھے ان کا جو کلیم تھا وہ تو اس کی طرح ہی ہے۔ یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ پنجاب میں لوگوں کو بجلی مل رہی ہے، ان علاقوں میں نہیں بجلی مل رہی لوگوں کو جو بل نہیں ادا کرتے اور جو بجلی چوری کرتے ہیں۔ کراچی میں جو کمپنی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بل نہیں ادا کیے جاتے، اور جو بڑی بڑی گورنمنٹ کے آفس ہیں یا گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں ان کو جو بجلی سپلائی کی جاتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کو بھی وہ اپنے بل نہیں ادا کرتی ہے۔
آپ اس انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، آپ سوچیں یہ کہ اگر آپ بل نہیں دیں گے تو آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے کہ وہ کاٹتے نہیں ہیں تو لوگ پیسے ہیں، لیکن یہ جو بل لینا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی نے اور نے آ کے تو نہیں لینے، یہ تو آپ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں سے بل لینا۔ لیکن آپ سینٹر پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، پورے ملک میں دیکھ لیں، 15-16 گھنٹے رائے صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ تو ابھی 2018 بھی فنش ہونے کا، الیکشن آ گئے، تو آپ الیکشن میں آپ اس نعرے کے ساتھ تو نہیں جا سکتے کہ ہم نے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کیا۔ لوڈ شیڈنگ تو وہی آج سے 2-4 سال پہلے جیسی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ جو لوگ بل دیتے ہیں ان علاقوں میں بجلی لوگوں کو مل رہی ہے، ان علاقوں میں بجلی نہیں مل رہی ہے۔ سندھ میں جو کراچی کا خاص کر علاقہ ہے اس میں بجلی نہیں مل رہی ہے، وہ بھی پہلے جو ہے وہ کچھ خرابیاں تھیں سسٹم میں، اس لیے بجلی نہیں مل رہی تھی۔ دوسرا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بل نہیں ادا کرتے تھے، زیادہ چوری ہوتی تھی۔ وہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بل وصول کرے۔ پنجاب میں انشاءاللہ لوگ اپنے بل ادا کرتے ہیں۔ 16 گھنٹے پنجاب میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہے، اگر بجلی کم ہوتی ہے 2-2.5 گھنٹے ہوتی ہے، اور پنجاب میں انشاءاللہ جو ہے پوری بجلی ملے گی، کیونکہ 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں آ چکی ہے۔ چند خرابیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی جو ہے وہ نظام درہم برہم ہوتا ہے، مگر انشاءاللہ بجلی جو ہے وہ ہمارے جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جو بریک سے پہلے جہاں ہم نے ختم کی تھی۔ رائے صاحب، آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، حالانکہ جو آپ نے وزیر خزانہ بنایا ہے اس کا تو ووٹ کی طاقت سے کوئی اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ تو میری پارٹی کا فیصلہ ہے، یہ میرا ذاتی رائے میں بیان کر سکتا ہوں، مگر پارٹی کی پالیسی تو نہیں میں بیان کر سکتا، کیونکہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ پاکستان میں ہیں۔ لہذا ہماری پارٹی میں بہت سارے ایسے لیڈر حضرات موجود ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ 35 سال سے کھڑے ہیں، وہ ان میں سے اگر کوئی لیتے تو وہ بہت بہتر تھا۔ اس لیے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم ادھر پردیس میں رہتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کے متعلق کچھ نہیں معلوم وہاں پر کیا ہو رہا ہے پارٹی میں، مگر ہماری پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس سے متفق ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ کا۔ لیکن رائے صاحب، یہ تو جو آپ کی پارٹی کا موقف ہے ووٹ کو عزت دو، تو یہ پھر ووٹ کی عزت تو نہیں ہے، کیونکہ وزیر خزانہ کا تو ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ووٹ لے کے نہیں آیا، نہ وہ سینٹ کے ذریعے آیا، نہ وہ قومی اسمبلی کے ذریعے ہے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی والے یا پی ٹی آئی والے جو موقف ان کا ہے تو وہ ان کا موقف پھر درست ثابت ہوتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات میاں صاحب کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پی ٹی آئی والے بھی وہی بات کرتے ہیں، مگر وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دی جائے، مگر وہ اپنے نظریے سے ڈیفرنٹ الفاظ میں کرتے ہیں۔ مگر میاں صاحب سیدھے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی ٹرم نہیں پوری کر سکا، اس لیے میاں صاحب کا جو نعرہ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں، انشاءاللہ وہی کامیاب ہوں گے اس نعرے کے ساتھ۔ تو رائے صاحب، جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ میں ابھی نظریاتی ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے تو پہلے وہ نظریاتی نہیں تھے، تو ان کو جو پہلے وہ سارا کچھ کرتے رہے، 2 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، ابھی آ کے اس کے بعد جو ابھی ان کے ساتھ خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ نظریاتی ہوئے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو نظریاتی پہلے سے ہی ہے، مگر اب انہوں نے جو ہے نا پبلک میں بھی کہا ہے کہ میں نظریاتی ہوں اور ہو گیا ہوں۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ابھی نظریاتی ہوا ہے، مگر وہ پہلے سے ہی نظریاتی تھے۔ لوگوں کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے، اس لیے لوگ باتیں کرتے ہیں،
مگر انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نظریاتی ہوں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ فوج کی نہیں رائے صاحب وہ کہہ رہے ہیں. اچھا رائے صاحب، جو آپ کے جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جناب چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان پہ انہوں نے خاصی تنقید کی ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں ابھی نظریاتی ہو گیا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نواز شریف ہیں، جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کا نظریہ ابھی جو ہے وہ جناب محمود خان اچکزئی والا نظریہ تو نہیں ہے. تو وہ اس ملک کے وزیر داخلہ رہے ہیں، تو وہ ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو محمود خان اچکزئی کا جو نظریہ ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل میں ڈالنے والا یا خطرے والا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جناب، جو بات آپ نے چودھری نثار کے متعلق کہی ہے، چودھری نثار وہ مسلم لیگی ہے، لاسٹ 35 سال سے مسلم لیگ کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی مسلم لیگ نہیں چھوڑے گا. اور ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے، جمہوریت میں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ لیڈر پر کیا کسی آدمی پر بھی وہ تنقید کر سکتا ہے، اور اس نے کی ہے. مگر اس نے اینڈ میں یہ کہا ہے کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ تھا اور ساتھ رہوں گا. اور جو چزگائی والی بات ہے محمود والی، وہ تو چودھری نثار کا اپنا ذاتی رائے ہے، میاں صاحب کی ایسی رائے نہیں ہے. میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں میاں صاحب ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اچھا رائے صاحب، اس پہ تو جو چودھری نثار صاحب کا موقف ہے اس پہ تو کچھ لوگوں کا تبصرہ یہ بھی ہے، ان کا خیال یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی گروپ بنانے جا رہے ہیں، یا کوئی نئی ایک آپ کی جماعت میں سے جو پریشر گروپ بننے جا رہا ہے. اور حالانکہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے شمولیت کی عمران خان صاحب نے خود دعوت دی ہے، اس کے باوجود وہ مسلم لیگ نون کے اندر رہ کے اس طرح کے جو بیانات دے رہے سینئر سیاستدان ہونے کے باوجود. تو اس میں کچھ لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں جو بعد میں مسلم لیگ نون و جو صدر ہیں ابھی شہباز شریف صاحب، ان کے لیے بھی اور ان کے جو ہیں وہ سسٹم میں یا ان کے جو اعتزاز میں وہ فرق ہوگا. ایسی کوئی قطعاً بات نہیں ہے کہ وہ کوئی گروپ بنائیں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے مسلم لیگ کو نقصان پہنچے. وہ ایسے شخص ہیں کہ وہ کبھی بھی مسلم لیگ کو نقصان کا سوچے بھی نہیں، وہ کبھی مسلم لیگ کے خلاف نہیں جائیں گے. اور دوسری بات رہی جو عمران خان نے ان کو آفر کی تھی، وہ عمران خان کی آفر کو ٹھکرا چکے ہیں. اگر انہوں نے جانا ہوتا تو وہ چلے جاتے. وہ مشکل وقت میں مسلم لیگ کو چھوڑ جانے والوں میں سے نہیں ہے. اور دوسرا وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو انشاءاللہ وہ مسلم لیگ میں ہی رہیں گے اور مسلم لیگ کے ٹکٹ سے ہی جیتیں گے. اچھا رائے صاحب، جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا ٹرنور جو ہے 28 مئی کو مکمل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے جو خلاف ریفرنس چل رہے ہیں، آپ کی جو سینئر جو قیادت ہے اس کے خلاف، جو میاں نواز شریف، مریم نواز، ان کے خلاف جو مقدمے چل رہے ہیں عدالتوں میں، نیب میں، وہ بھی آپ ابھی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی آپ کو الیکشن بھی ظاہر قریب آ رہے ہیں، تو آپ کو 2 معاوضوں پہ ایک ساتھ میں لڑنا پڑ رہا ہے، ساتھ عدالت کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، ساتھ الیکشن کی تیاری کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے. تو اس میں آپ کی جو یہ ابھی نواز شریف صاحب جلسے کرتے ہیں، اس کا مقصد یعنی آپ الیکشن کی تیاری ہے یا دونوں معاوضوں پہ آپ لڑ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ جو آگے الیکشن آ رہے ہیں ان میں ہماری پارٹی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، کیونکہ ہماری پارٹی نے جو کام پاکستان میں کیے ہیں کسی دوسری جماعت نے نہیں کیے ہیں. یہ سب جھوٹ بول کر جھوٹ کے انشاءاللہ یہ جو آگے الیکشن آ رہے ہیں ان میں ہماری پارٹی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، کیونکہ ہماری پارٹی نے جو کام پاکستان میں کیے ہیں کسی دوسری جماعت نے نہیں کیے ہیں. یہ سب جھوٹ بول کر جھوٹ کے مدنی پروگرام کرتے ہیں. یہ جو اینکر ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی سچائی نہیں بتاتے عوام کو. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، جس طرف سے پیسے ملتے ہیں یہ ان کے
متعلق جو ہے بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کرتے ہیں. 3-4 ایسے ٹی وی چینل ہیں جن پر یہ دن رات کو بدنام کرنے کی اور میاں شہباز شریف اور میاں رائے صاحب تھینک یو آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین یہ تھے جناب علی اصغر نمبل صاحب، یہ مسلم لیگ نون کوئنٹری UK کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے پارٹی کا موقف آپ تک پہنچایا. ناظرین یہ ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے موقف سے کتنا ایگری کرتے ہیں، اور ہم آنے والے پروگراموں میں جو دوسری پارٹیز کے قائدین ہیں ان کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے اور ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام